हेलो गाइस, नमस्ते जी, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं चीनी शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल चीनी रिएक्ट्स में। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन करने वाले हैं उसका टाइटल है हम मुहर्रम क्यों मनाते हैं, तजिया रखना शिर्क है या सुन्नत। हाँ जी, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब का ये बयान है, वही हमें बता रहे हैं इसके बारे में। तो चलिए टाइम को वेस्ट किए बिना जल्दी से पहले हम इस बयान को सुनते हैं, उसके बाद हम इसके बारे में बात करते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। कहता हूँ हम मुहर्रम के आते ही 10 मजालिस सजाते हैं ज़िक्र इमाम हुसैन के नाम पर, ज़िक्र शुहदाए करबला के नाम पर। ये कोई नई बात नहीं है, बरसों से ये रीत चल रही है और हमारे मशाइख, हमारे उलमा, असलाफ सबों ने सुनाया और हम तक मुंतकिल किया। हम भी सुना रहे हैं, अपने बच्चों को मुंतकिल कर रहे हैं। कल ये हमारे बच्चे इस मिंबर पर बैठेंगे और यही तज़किरे सुनाएंगे। लेकिन एक बात मैं आपसे कहता हूँ, लोग हमसे ये कहते हैं कि हर साल ये वाक़यात, हर साल ये करबला के तज़किरे क्यों सुनाए जाते हैं। हो गया था करबला एक बार, बार बार इसको क्यों सुनाया जाता है। मेरे अजीज़ों, चलो अगर मैं बार बार सुनाता हूँ तो सुनने वाले बार बार क्यों सुनते हैं, सुनने वाले क्यों सुनते हैं। बोलने वाला अगर बार बार सुनाता है तो सुनने वाले छोड़ते भी तो नहीं हैं। बात पता ये चलती है कि ना बोलने में ये पुराना लगता है, ना सुनने में पुराना लगता है। हुसैन आज़म के ज़िक्र में जिद्दत है, लज्जत है और एक नयापन है। और इन्हीं मजालिस के सदक़े हम बहुत सारे तज़किरे भी कर ले जाते हैं। अज़ीज़ान गिरामी, ये तमाम हमारी महफ़िल का सबसे पहले मैं शुक्र बजा लाता हूँ रब्बे ज़ुल जलाल की बारगाह में। उस कायनात के खालिक ने, हम सब के पालनहार हकीकी ने हमें इस दुनिया में वजूद बख्शा और फिर हुक्म ये दिया कि तुम ज़मीन पे चलने वाली चीज़ों को गौर से देखो। कुल इंजुरू माज़ा फ़िस समावाति वल अर्ज़, तुम आसमानों में गौर से देखो क्या क्या चीज़ें हैं। ये क्यों देखने का हुक्म बार बार रब ताला हमें फरमाता है, इसलिए कि तुम मुझ तक पहुँच सको, रब ताला की मारिफत तुम्हें हासिल हो जाए। इंसान का इस दुनिया में आने का एक मकसद यही है कि वो अपने खालिक को पहचाने, अपने मालिक को पहचाने, अपने रब को, अपने पालने वाले को पहचाने। और दुनिया यहाँ हर एक को पहचानती रह गई और रब्बे ज़ुल जलाल जिसको पहचानने के लिए भेजा गया था उसकी तरफ तगोदो भी नहीं किया, मेहनत भी नहीं किया और पूछा भी नहीं। मेरे अजीज़ों, लाखों रास्ते हैं उस मौला को पहचानने के, उसके बावजूद आज लाखों इंसान गुमराह हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं। कुछ तो खुदाए ज़ुल जलाल का इनकार करने वाले और कुछ गफलत में मौजूद हैं। लेकिन वो खुश नसीब इंसान है जिसे अल्लाह की मारिफत हासिल हो गई। रब ताला ने अपनी तरफ उसे रास्ता दे दिया और वो अपने मालिक को पहचाना और अपने सर को महफूज रखा सिर्फ उसी बारगाह में झुकाने के लिए। वो दुनिया का अजीम इंसान है, वो दुनिया का खुश नसीब इंसान है। बाकी सब जो भोले भटके हैं, रास्ता भटके हुए हैं, उनके लिए हमें कहा गया कि तुम उन्हें सीधे रास्ते की तरफ बुलाओ। आज से हमारी ये मजालिस इसी ज़िम्न में भी होंगी कि हम उन भोले भटकों को दावत देने के लिए बैठे हैं जो अपने रब को पहचानने से और रब के ताला के अहकाम से बगावत कर के फिर रहे हैं। अज़ीज़ान गिरामी, अब आप सब की बारगाह में जो चीज़ें मैं अर्ज़ करने जा रहा हूँ वो बहुत तवज्जो से सुने, तवज्जो से सुने कि यकीनन अल्लाह अज़्ज़ा वजल रब्बे ज़ुल जलाल, उसकी बहुत सारी सिफ़ात हैं। 99 सिफ़ात आपने सुना भी होगा। अस्माए हुस्ना में अल्लाह रहमान है, रहीम है, करीम है, हलीम है, अज़ीम है, गफ़ार है, जब्बार है, सत्तार है, क़हार है। ये सब उसकी सिफ़ात हैं और हर सिफत को पहचानने के लिए ज़िंदगियां लग जाती हैं। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में पहुंचने के लिए इंसान ज़िंदगियां लगा देता है और बाज़ लोग ये समझते हैं कि हम घर बैठे ही अल्लाह ताला की मारिफत हासिल कर लें। ऐसा नहीं है मेरे अजीज़ों। आज सबसे पहले चीज़ मैं ये अर्ज़ करता हूँ, आखिर खुदा है या नहीं, किसी ने देखा नहीं। सवाल तो है ही है। हम तो चले रिवायात के एतबार से, हमारे घरों से हमें जो इल्म दिया गया है हमारे माँ बाप की तरफ से, और माहौल ने हमें जो इल्म दिया है वो यही है कि हम बोलने के काबिल हुए उसी वक्त हमें कहला दिया गया था ला इलाहा इल्लल्लाह।
اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. کوئی معبود نہیں. ہمیں اللہ کے وجود کا بہت بچپن میں ہی علم دے دیا گیا، لیکن ہم بڑھتے بڑھتے اب زمانے کو دیکھنے لگے تو پتہ چلا کہ یہاں بہت سارے دہریے بھی ہیں، ایتھیسٹ ہیں، جو خدا کا ہی انکار کرتے ہیں کہ خدا ہے ہی نہیں، بہت ہیں. کوئی دین ہے ہی نہیں. آج میں ان کے سلسلے میں عرض کروں گا کہ آخر ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی خدا ہی نہیں. یہ اور بات ہے کہ ایک ہے، دو ہے، کون ہے، اس پر الگ بحث، لیکن جن لوگوں نے کہا ہے ہی نہیں تو مجھے تعجب ہوتا ہے کہ آخر عقل تمہاری ہے یا نہیں. عقل سے اگر سوچو گے تو پھر تمہیں مجبوراً کسی نتیجے پر جانا ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہریوں کے لیے کھلی تلوار تھے. دہریہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خدا کا ہی انکار کرتا ہے، یعنی کوئی نہیں ہے، نہ بھگوان ہے نہ خدا ہے، کوئی چیز ہے ہی نہیں، ہم خود سے چل رہے ہیں. امام اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں ایک جماعت آئی ملحدین کی، اور وہ تلواریں لے کر کے ہی آتے تھے کہ موقع پا کر کے انہیں قتل کر دیں. ایک دن امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی جماعت کو آتے ہوئے دیکھا، اور اچانک آپ اپنی مجلس سے کھڑے ہوئے اور کہنے لگے میں کچھ گہری سوچ میں ہوں. وہ قریب آئے اور پوچھا کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا کہ میں نے سنا ہے کہ ایک سمندر میں کشتی چل رہی ہے اور اس پر سامان خود سے لد جاتا ہے، اور بڑی برابر منزلوں پر وہ رکتی ہے اور اپنا سامان خود ہی اتارتی ہے، نہ اسے کوئی چلاتا ہے، نہ لوڈنگ ان لوڈنگ کرنے والے کوئی مزدور ہیں، وہ خود بخود سامان لیتی ہے، خود بخود سامان اتارتی ہے. یہ روبوٹک دنیا بھی نہیں تھی اس وقت کہ وہ یقین کر لیتے، سائنسی دنیا بھی نہیں تھی اس وقت. تو ان دہریوں نے کہا کیا مذاق کر رہے ہیں آپ کہ سمندر میں کشتی بغیر ملاح کے، بغیر کیپٹن کے چل رہی ہے اور خود سامان لوڈ کر رہی، اتار رہی ہے، ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں آپ؟ ہم عقل والے لوگ ہیں، آپ کی اس بات پر کوئی بیوقوفی یقین کر سکے گا. امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اتنی جب تجھے عقل ہے کہ ایک کشتی سمندر پر بغیر کسی چلانے والے کے نہیں چلتی، تو یہ پورے کائنات کا نظام بغیر چلانے والے کے کیسے چل سکتا ہے؟ برابر وقت پر سورج کا طلوع ہونا، برابر وقت پر سورج کا غروب ہو جانا، چاند کا اپنی منزلوں پر چلنا، اور یہ سمندروں کا برابر اپنے مدار میں رہنا، اور یہ زمین کا طرح طرح کے پودے اگنا، اس میں پھول کا آنا، پھلوں کا آنا، یہ کیا اللہ کے ہونے کی نشانیاں نہیں ہے؟ کوئی تو ہے جو یہ سارا نظام چلا رہا ہے. ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو کہ مشینیں ہم چلا رہے ہیں، پنکھے ہم چلا رہے ہیں، لائٹ ہم چلا رہے ہیں، چلاؤ دنیا کی ساری مشینیں چلاؤ، لیکن میں اگر ایک فیلڈ میں آؤں ان دہریوں سے پوچھتا ہوں. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا جواب دیا؟ میں چاروں اماموں کی بات بتا دیتا ہوں. چاروں اماموں نے رب ذوالجلال کے وجود کے متعلق کیا کیا کہا ہے. امام مالک نے تو یوں فرمایا، آپ سے پوچھا گیا کہ خدا ہے، انہوں نے کہا ہاں. کیا دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ زبانوں کا مختلف ہونا، انسانوں کی زبانوں کا الگ الگ ہونا اور الگ الگ نسلوں کا ہونا، یہ اللہ کے وجود کی دلیل ہے. امام شافعی سے پوچھا گیا آپ کوئی دلیل دیں گے کہ کوئی ہے؟ آپ نے کتنی پیاری بات فرمائی. ارشاد فرماتے ہیں شہتوت کا درخت دیکھا ہے؟ شہتوت کا درخت آپ نے دیکھا ہے؟ شہتوت جو ہے بہت باریک باریک سے پھل ہوتے ہیں، میٹھے ہوتے ہیں، اور اس کا پتا جو ہے وہ کئی قسم کے جانور کھاتے ہیں. شہتوت کے پتے کو شہد کی مکھی بھی چوستی ہے. شہتوت کے پتے کو گائے بکریاں بھی کھاتی ہیں، ہرن بھی کھاتی ہے. یہ سب کے سب شہتوت کے پتے کو کھاتے ہیں. شہتوت کا پتا ایک رنگ کا ہوتا ہے، ایک ہی ٹیسٹ کا ہوتا ہے. امام شافعی فرماتے ہیں شہد کی مکھی اسی شہتوت کے پتے پر بیٹھتی ہے، چوستی ہے، اور اپنے چھتے میں جا کر کے شہد اگل رہی ہے. بکریاں اور گائے اس شہتوت کے پتے کو کھاتی ہیں، مینگنیاں ڈال رہی ہیں یا دودھ دے رہی ہیں. اسی شہتوت کے پتے کو ہرن کھاتی ہے. ہرن نافع پیدا کرتی ہے جو مشک کی طرح ایک نافع ہوتا ہے، نہایت ہی اچھی خوشبو اس کے اندر آتی ہے. امام شافعی فرماتے ہیں ایک شہتوت کا پتا بکری میں جائے تو الگ اثر کرے، شہد کی مکھی میں جائے تو الگ اثر کرے، گائے میں جائے اور ہرن میں جائے تو الگ اثر کرے. آخر ایک شہتوت کے پتے سے نافع، دودھ اور شہد بناتا کون ہے؟ بناتا کون ہے؟ اسی میں امام شافعی فرماتے ہیں ہم روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں،
روٹی کا ایک ٹکڑا کھاتے ہیں, اندر جسم میں یہ روٹی جانے کے بعد آپ سب کو معلوم ہے اس میں سے کچھ حصہ گوشت بنتا ہے, کچھ حصہ خون بنتا ہے, کچھ حصہ پیپ بنتا ہے, کچھ حصہ منی بنتا ہے, باقی کا بچا ہوا فضلہ پخانہ بن کر نکل جاتا ہے. ایک روٹی گیہوں کی کھاؤ, جو کی کھاؤ, جوار کی کھاؤ, روٹی ایک ہی طرح کی ہے. اور اس سے گوشت کون بناتا ہے, خون کون بناتا ہے, اور پیپ کون بناتا ہے, منی کون بناتا ہے, سب کی الگ الگ قسمیں ہیں. امام شافعی فرماتے ہیں تمہاری ہزاروں مشینیں ایک طرف, لیکن اندر جو نظام چلاتا ہے وہ کوئی تو ایک ہے, کوئی تو ہے. تمہیں ماننا ہوگا. میں دہریوں کے متعلق کہہ رہا ہوں, جو ملحدین ایتھیسٹ ہیں, جن کا کہنا ہے کہ کوئی ہے ہی نہیں, کوئی خدا ہی نہیں, تو ان سے میں کہتا ہوں کوئی بتاؤ تو صحیح آخر یہ چلا کون رہا ہے, یہ کون چلا رہا ہے, ہمارے جسم کے اندر کا نظام کون چلا رہا ہے. اور قرآن نے انہی کی طرف بار بار اشاروں میں بتایا ہے آیات میں کہ کیا تم دودھ کو نہیں دیکھتے, دودھ کہاں سے پیدا ہوتا ہے. کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہم نے دودھ کو گائے کے خون اور اس کے گوبر کے بیچ میں سے پیدا کیا ہے. اس کا فضلہ گائے کا گوبر ہے پیٹ کے اندر, اور اس کا خون بھی ہے. خون نہایت ہی سرخ, گوبر نہایت ہی الگ رنگ کا, اور اس کے بیچ سے صاف و شفاف دودھ کا نکلنا. دودھ آتا ہے, نہ کبھی اس میں گوبر کی بو آئی, نہ کبھی خون کا رنگ آیا. قرآن کہتا آخر یہ کون ہے جو اس طرح صاف ستھری غذا نکالتا ہے تمہارے لیے. کیا شہد کی مکھی کو نہیں دیکھتے؟ قرآن کہتا ہے جب وہ ڈنک مارتی ہے تو اس کے زہر کا کوئی علاج نہیں ملتا. شہد کی مکھی اگر ڈنک مارے تو زہر چڑھ جاتا ہے اور کئی لوگوں کی موت بھی ہوتی ہے, لیکن وہی اپنے چھتے پہ بھی تھوکے تو وہ نہایت ہی میٹھی غذا ہے, نہایت ہی میٹھی غذا ہے. شہد کی مکھی اپنا رس چھتے پر ڈالے تو وہ دنیا کی سب سے اچھی غذا, وہی اگر کسی کو ڈنک مارے تو سب سے برا زہر ہے. اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے آپ کو یوں فرمایا ہے کہ میں وہ شہد کی مکھی ہوں جس کی مٹھاس کا بھی جواب نہیں, جس کے ڈنک کا بھی جواب نہیں. یہ تو ضمناً میں نے بات عرض کی. خدا قدیر و جبار کے وجود پر میرے عزیزو ایک دو نہیں لاکھوں مثالیں. گائز یہ تو بیان مجھے اتنا زیادہ اچھا لگا نا سچ میں, مطلب سیریسلی, مطلب کتنے اچھے سے سب ایکسپلین کر رہے تھے کہ سب کچھ اللہ کا ہی تو دیا ہوا ہے. اور مطلب سچ میں گائز اتنا بیوٹیفل لگا نا مجھے بیان سن کے, مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا. ایسا لگ رہا تھا ختم کیوں ہو گیا, اتنی جلدی ختم ہو گیا بیان, اور اتنی ساری تعریفیں. صحیح بات ہے گائز, مطلب آپ سوچئے دودھ. اور ایک چیز میرے کو سنتے سنتے یہ چیز آئی, جو لوگ بولتے ہیں ہم ویجیٹیرین ہیں, ہم نان ویجیٹیرین نہیں ہیں, ویجیٹیرین ہیں, تو پھر دودھ بھی تو گائے کے اندر سے ہی آتا ہے نا, وہ ویجیٹیرین کیسے ہوگا, وہ بھی تو نان ویجیٹیرین کیٹیگری میں آنا چاہیے نا. واٹ ڈو یو گائز سے, ہے نا, میں صحیح بول رہی ہوں نا. جو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ دودھ ویجیٹیرین ہے, تو مجھے تو نہیں لگتا وہ بھی ویجیٹیرین ہوتا ہے, وہ تو نان ویجیٹیرین ہوتا ہے. دیٹ مینس کیونکہ وہ گائے کے اندر سے آتا ہے. چلیے کوئی بات نہیں, اس پہ کبھی اور بات کریں گے. باقی یہ ویڈیو بہت اچھا تھا, اور مجھے تو سلمان اظہری صاحب کا یہ والا ویڈیو سب سے بیسٹ لگا, کیونکہ مجھے سن کے اتنا مزہ آ رہا تھا, بہت اچھا لگ رہا تھا. کیونکہ اللہ سے ہم کلوز کنیکشن فیل کرنا سٹارٹ کر دیتے ہیں جب بھی ہم اللہ کی باتیں سنتے ہیں, ان کی تعریفیں سنتے ہیں. اور اس پورے نظام کو, اس پوری دنیا کو اللہ ہی چلا رہے ہیں. اس پوری دنیا, اب ہوتا ہے نا کہ ہر ایک چیز کو بنایا جاتا ہے, پر جیسے مٹی ہے, مٹی سے بہت ساری چیزیں بنتی ہیں, آپ کو پتہ ہی ہے, بہت ساری چیزیں بنائی جاتی ہیں مٹی سے, اور مٹی بہت ساری چیزوں میں استعمال کی جاتی ہے. تو اس مٹی کو بنانے والا بھی تو کوئی ہے نا. اس مٹی سے آپ کسی کو نہیں بنا سکتے ہو, اس مٹی کو بنانے والا ہے, صرف وہی عبادت کے لائق ہے. یہ بہت بڑی بات بول رہی ہوں میں, بہت لوگوں کو سمجھ میں بھی آئے گی اور بہت لوگوں کو شاید سے سمجھ میں نہ آئے. عقل والوں کے لیے تو بہت ساری چیزیں قرآن میں چھپی ہوتی ہیں, اور جو بے عقل ہے, جو جاہل ہے, ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. تو چلیے اب اس ویڈیو کو اینڈ کرتی ہوں. مجھے بہت بیوٹیفل بیان لگا. آپ لوگ پورا سے سنیے گا, یہ والا بیان آپ لوگوں کو سچ میں بہت اچھا لگے گا. تو چلیے تب تک میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں. اور ہاں, محرم کا فرسٹ ڈے کل 27 جون 2025 کو سٹارٹ ہوا ہے, اور 7 تک ختم ہو جائے گا شاید سے. اور باقی محرم کے اوپر ہم ایک کمپلیٹ ڈیٹیل ویڈیو اور لے کر آئیں گے, کیونکہ مجھے محرم کے بارے میں کافی کچھ جاننا ہے, کیونکہ مجھے زیادہ کچھ بھی نہیں پتہ.
ٹھیک ہے، تھوڑا تھوڑا ہی پتہ ہے، ابھی میں اس کے بارے میں پڑھ رہی ہوں اور کافی کچھ مجھے سیکھنا ہے ابھی نا اس چیز کے بارے میں، محرم کو لے کر۔ اسلامک ایئر شروع ہوتا ہے محرم کے پہلے دن سے، یہ بھی مجھے معلوم ہے۔ باقی ڈیٹیل ویڈیو ہم الگ سے کوئی بہت اچھا بیان یا پھر کوئی ویڈیو لے کر آئیں گے جس میں ہم محرم کو لے کر کافی ساری باتیں سیکھیں گے۔ تو چلیے، جب تک میں ملتی ہوں نیکسٹ ویڈیو میں، اگر ویڈیو اچھا لگا ہو تو اس کو لائک ضرور کریے گا، چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، دعاؤں مجھے ہمیشہ یاد رکھیے گا، آپ لوگ اپنا خیال رکھیے گا، رب راکھا۔